ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद शकील चौधरी साहब के साथ मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होगी। पहले इंट्रो में आपको बता दूं कि थोड़ी देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे लीडर ऑफ़ दी अपोजिशन आज़ाद जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असम्बली ख्वाजा फ़ारूक साहब, सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं, उनसे बातचीत होगी। लेकिन इसके अलावा आटा बहरान पे वक्ती आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कोशिश करके काबू पाया है, लेकिन वो काबू आर्जी पाया गया। कैसे पाया गया, वज़ीर आज़म की क्या कोशिशें थीं, उस पर बातचीत होगी। यूनिवर्सिटीज़ की हड़तालें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, वो कैसे हुई, उस पर बातचीत होगी। अब आगाज़ जो है हम चौधरी साहब क्या ख्याल है, ख्वाजा फ़ारूक साहब से आगाज़ करें फिर हम। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, आप खैरियत से हैं? ख्वाजा साहब आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? ख्वाजा साहब ये बताइएगा, शकील साहब भी मौजूद हैं, मेरा ख्याल है मैं ही पहले आगाज़ कर लूँ। बिल्कुल बिल्कुल जनाब। पहला सवाल आपसे ये है कि क्या चल रहा है आजकल आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल में? आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो ओपोजिशन है तो बड़ी मुख्तसर है, कहाँ पे है? जी आपका सवाल खत्म हो गया? जी ख़त्म हो गया। बात यह है सर कि बहुत शुक्रिया आपका ये अपने चैनल पर लेने का। हमारी जो PTI की जो पोजीशन है जी, इसमें हम 7 हैं और एक असल इब्राहिम साहब हैं JKP पार्टी के, वो हैं, और अलीशान सोनी हैं। तो इस तरह हम 9 बंदे बनते हैं जो इस पोजीशन में हैं। उसमें से इकबाल माओ साहब बाहर गए हुए हैं, तो दीवान वाहिदीन साहब भी आते हैं। उनके कुछ मामलात ऐसे हैं कि वो हर इजलास में नहीं आ सके, तो हम 3-4 होते हैं जी, इजलास में होते हैं। क्यों न्याई साहब हैं, मैं हूँ, इब्राहिम साहब हैं, रफीक नीर साहब ऑर्डर के लिए गए हुए हैं, आ जाते हैं। तो जो हमारी बसात के मुताबिक है, जो कुछ हम कर सकते हैं एज ए पार्टी, अपोजिशन पार्टी, गवर्नमेंट की जो सूरत हाल है वो आपके सामने ही है कि कैबिनेट बनी, 2-3 महीने कैबिनेट नहीं बनी। 20 अप्रैल को रियाम साहब जो है वो मुंतखब हुए, उसमें हमने भी वोट दिए थे, ये 48 वोट मिले। और वो अक्सर कहते हैं जी मैं 48 वोट लेके बना हूँ। तो हमने जो वोट दिए थे वो PTI के कैंडिडेट को दिए थे, उस वक्त ये नामजद थे PTI की तरफ से। लेकिन जब इन्होंने तकरीर की तो इन्होंने कहा जी मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने उस वक्त मैं प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से मैं जो चार्ज मेरे पास था, मैं शुक्रिया अदा जब किया नून लीग का और पीपल्स पार्टी का, कहा आपने PTI कैंडिडेट को वोट दिए, तो मेरी बात की नफी अनवार साहब ने खुद कर दी कि मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ। उसके बाद फिर हम इनके हलफ में भी नहीं गए और हमने अपना ग्रुप जो है PTI का वो कायम किया और अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत से मुझे खान साहब ने नामजद किया। हमने ठीक है। अच्छा ख्वाजा साहब, अपने वज़राओं को पोर्टफोलियोज नहीं दिए, तो कुछ 3-4 महीनों में पोर्टफोलियोज दिए, लेकिन पोर्टफोलियो देने के साथ साथ ही तबादलों के एक जखड़, पूरे आज़ाद कश्मीर में एक जखड़ चल पड़ा तबादलों का। बल्कि इसको अगर अनवार सरकार के बजाय तबादला सरकार कहा जाए तो मैं समझता हूँ ज़्यादा मुनासिब होगा। तो फंड्स बंद हैं, हर किस्म के फंड्स बंद हैं। हाउस बिल्डिंग जो एडवांस मिलता था मुलाजमीन को वो बंद है। यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन पिछले 15 दिनों से हड़ताल पर हैं। दरसो तदरीस का सिलसिला बंद है। जो वाइस चांसलर ने उन्होंने छुट्टियां दे दी हैं। ये पहली बार हुआ है कि आज़ाद कश्मीर में किसी ने छुट्टियां दे दी हो जो मुलाजमीन नहीं आ रहे। इसी तरह हर 6-6 माह से मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन को तनख्वाही नहीं मिल रही इस महंगाई के दौर में आप देखें। और फिर इजलास भी नहीं बुलाते। हम PTI के पास इतनी एक्सपीरियंस नहीं है कि हम 14 मेंबर हों तो फिर इजलास रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक दिन के लिए इजलास बुलाते हैं तो फिर उसे हफ्ता मुलतवी कर देते हैं। अभी तक 2 इजलास हुए, एक इजलास हुआ, फिर दूसरा इजलास हुआ और फिर उन्होंने 12 तारीख तक मुलतवी कर दिया, क्योंकि इजलास में ये फेस नहीं कर सकते। हम अगरचे थोड़े हैं लेकिन हम भरपूर जो है वो इनकी जो बैड गवर्नेंस कह लें, जो बद इंतजामी है, जो फंड नहीं दिए जाना, या इतनी आज़ाद कश्मीर की तारीख की एक बारी भरकम, इससे कबल इतनी बड़ी कैबिनेट नहीं बनी थी। बल्कि मैं ये कहूँ कि कोई मेंबर भी अब ऐसा नहीं रहा जो वजीर ना हो या वजीर का स्टेटस उसे ना मिलो। और दूसरी तरफ बात यह है जी कि हमें कहते हैं जी कि फंड ना हेल्थ के लिए, ना एजुकेशन के लिए, ना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और अभी इन्होंने अपने 30 मेंबरों को फंड दिए, उस
اس میں PTI کے ہم جو 3 ممبر تھے, میں تھا, قیوم نیائی صاحب تھے, اور ہمارے ساتھ ساتھی ہیں علی شان سونی صاحب, ان کے فنڈز کاٹ لی, روک لیے, ہمارے منصوبے روک لیے, جو ہماری سڑکیں ہم نے پرپوز کی تھی وہ روک لی گئیں. تو یہ اثر آج کل حکومت کی حالت کہ نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے, اور تبادلوں کا ایک طوفان آیا ہوا, تبادلوں کا ایک اٹھایا, دوسرے طرف دوسرے اٹھایا, تیسری طرف ایک تبادلہ صبح ہوتا ہے, شام کو کینسل ہو جاتا ہے, دوسرے میں اس کی امینڈمنٹ ہو جاتی ہے. اب یہ اثر سرکار. خواجہ صاحب آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی جی آواز آ رہی ہے. دیکھیے آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ ایک طرف ہیں, لیکن جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں چودھری انوار الحق صاحب, وہ کہتے ہیں جی کہ میں تو کرپشن اور بددیانتی کو ختم کر کے دم لوں گا اور ہر کام میرٹ پہ کروں گا. تو کیا ایسا نہیں ہو رہا آپ کے خیال میں؟ سر اب میں کیا کہوں کہ جناب کرپشن اور بددیانتی کون یہ کہے گا کرپشن اور بددیانتی نہ ختم ہونی چاہیے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو عوام کو ریلیف ہی ملنا چاہیے. پچھلے 4 مہینوں سے یہاں پہ ہڑتالیں شروع ہیں, بجلی کے بلات کے حوالے سے ہڑتالیں شروع ہیں, آٹے کے حوالے سے شروع ہیں, اور یہ کہتے ہیں جی کہ میں گڈ گورننس کر رہا ہوں. پاسکو نے آپ کی گندم کی سپلائی بند کر دی ہے, 12 ارب روپیہ وہ آپ سے مانگ رہے ہیں, تو یہ پیسے کدھر گئے جناب؟ یہ اس سے پہلے تو کبھی پاسکو نے آزاد کشمیر کی سپلائی آٹے کی بند نہیں کی تھی. یہاں پہ آٹے کا بحران ہے, کیا آپ نے آٹے کا بحران ختم کیا؟ یا یہ بجلی کے بلات کا مسئلہ آپ نے حل کیا؟ پچھلے 1.5 ماہ سے آپ نے کابینہ کمیٹی بنائی ہے, وہ مذاکرات کر رہی ہے تاجروں سے. راولہ کوٹ میں, مظفر آباد میں لوگ بجلی کے بلات نہیں, یہ تو ایک سول نافرمانی کی بات بن گئی. اس سے قبل آزاد کشمیر میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ لوگوں نے بجلی کے بل نہ جمع کرائے. تو یہ سر حکومت کا تو یہ نہیں ہوتا. ریاست تو ایک ماں جیسی ہوتی ہے, ماں کو تو آگے بڑھ کے اپنے بچوں کا پتہ کرنا پڑتا ہے کہ انہیں روٹی ملی ہے, روزی ملی ہے, روزگار ملا ہے. آپ کا پبلک سروس کمیشن نہیں ہے, آپ کہتے ہیں میرٹ پہ لگائیں گے. آپ نے پچھلے 6 ماہ سے پبلک سروس کمیشن کی سر کہ وہ کدھر جائیں. بچے ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے, پڑھے لکھے لڑکے ہمارے باہر جا رہے ہیں, اور پھر آپ کا حساب بیورو کا چیئرمین نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جی میں کرپشن ختم کر کے دم لوں گا. جناب آپ نے حساب بیورو بنایا, اس کا چیئرمین بنایا, پبلک سروس کمیشن آپ نے بنایا؟ یہ میرے سوالات ہیں. یہی سوالات جب ہم اسمبلی میں پوچھتے ہیں تو اس کے لیے جواب ہی نہیں دیتے, اور پھر اجلاس 7 دن کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں. اچھا خواجہ صاحب ایک سوال اور آ گیا. اپوزیشن کو تو بات کرنے کی تو آزادی ہے نا, آپ یہ تبادلوں کی بات کر رہے ہیں, کیا حکومت کی طرف سے کہیں کوئی انتقامی کاروائیاں تو نہیں چل رہی؟ سر یہ دیکھیں نا, یہ اسے کیا کہیں گے کہ 3 آپ نے آزاد کشمیر میں 33 حلقے, 30 حلقوں میں آپ نے اسکیمیں TWP کر دی, ان کے پاس ریلیز کر دی. 3 حلقے میرا, قیوم نیائی صاحب کو, رفیق اپنا علی شان سونی کا, 3 حلقے 33 میں سے ان 3 حلقوں کی اسکیمیں آپ نے روک لی تھی. یہ انتقامی کارروائی, اسے کیا نام دیں گے آپ سر؟ مجھے بتائیں کیا نام دیں گے اس کا؟ یہاں پہ اب کہتے ہیں کہ ہم نے NTS لگانا ہے. NTS کے لیے حلقہ کی بنیاد پہ پوسٹیں مشکل ہوتی ہیں. میرے حلقہ میں دارالحکومت کا جو حلقہ ہے, اس میں تمام پوسٹیں بذریعہ تبادلہ انہوں نے فل کر دی, اور کب جب NTS کا اشتہار دیں گے تو کہیں گے جی دارالحکومت کے حلقے میں پوسٹ ہی کوئی نہیں ہے. پوسٹیں انہوں نے اپنے حلقے میں خالی کی ہیں. تو کیا وزیر اعظم صاحب کی بہن گڈ گورننس, یہی گڈ گورننس ہے کہ آپ ایک لڑکی کو اٹھائیں یہاں سے, اسے کوئی دوسرے گاؤں دوسرے حلقے میں, ایون دوسرے ضلع میں آپ اسے ٹرانسفر کر دیں؟ کیا ایک بیٹی وہاں پہ دوسرے ضلع میں جا سکتی ہے؟ ایک جوان بچی جا سکتی ہے؟ اس سے پہلے ہم بھی 2.25 سال حکومت میں رہے, ہم نے کبھی اس طرح یہ تبادلوں کا چکر نہیں چلایا سر. جو پیچھے اور پھر تبادلے کر کے پرسوں نے پابندی لگائی, اور ابھی بھی بیک ڈیٹ میں تبادلے ہو رہے ہیں سر, بیک ڈیٹ میں تبادلے ہو رہے ہیں. تو یہ سر یہ اس قسم کی, میں نے اپنی پوری سیاسی زندگی میں اس قسم کی بد انتظامی والی گورنمنٹ میں نے سر نہیں دیکھی. خواجہ صاحب جس پارٹی کی میں نے ایسی گورنمنٹ نہیں دیکھی, نہ واسطہ پڑا ہے. جی خواجہ صاحب, جو بھارتی سپریم کورٹ ہے وہ پیر والے دن ایک بڑا اہم فیصلہ کرنے جا رہی ہے, جو اپنے 370 کے بارے میں. تو یہاں پہ آزاد کشمیر میں اگر آپ دیکھی جائے, آپ تو بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں, بڑا آپ نے زمانے کے بڑے سرد و گرم دیکھے ہوئے ہیں, تو آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ اور بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, یہ جو کشمیر کی جو مجموعی سیاست ہے اس پہ کوئی خاص قسم کے اثرات مرتب کرے گا؟ سر مجھے بڑے دکھ کے ساتھ
حضرات بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں پہلے اس پر بات کرنے سے پہلے میں آتا ہوں. غزہ میں ہمارے مسلمان بھائی تھے, کشمیر کا مسئلہ اور فلسطین کا مسئلہ ایک جیسا تھا. ہمیں تو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ہم اسمبلی ذات کی ملی اسمبلی کا خصوصی اجلاس بلائیں. اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تھے غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی کر سکتے تھے. اسرائیل کی جو ظلم بربریت ہے اس کی مذمت کر سکتے تھے. ہم اسلام آباد میں جا کے جو بڑے بڑے سفارتخانے ان پہ جا کے یادداشت پیش کر سکتے تھے. کشمیر کا مسئلہ اور فلسطین کا مسئلہ ایک جیسے 1948 سے یہ مسئلے چلے آ رہے ہیں. تو آپ جب 307 کی بات کرتے ہیں تو یہ آزاد کشمیر کی بیس کیمپ کی حکومت ہے سر, اور بیس کیمپ کی حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ اس حوالے سے آزاد کشمیر کے لوگوں کو اعتماد میں لیتے, آزاد کشمیر کے جو انٹیلیجنسیا ہے ان کو اعتماد میں لیتے, آل پارٹیز کانفرنس بلاتے کہ بھئی وہ 370 اور 35A کے حوالے سے بھارتی سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرنے جا رہی ہے. اور پھر یاسین ملک کا کیس انہوں نے باقاعدہ سماعت کے لیے لگا دیا, جس سے یہ خدشہ ہے کہ مقبول بٹ کی طرح یاسین ملک کو بھی اللہ نہ کرے کہ وہ پھانسی کے ساتھ دے دیں. تو کیا بیس کیمپ کی حکومت نے کیا کیا ہے مجھے بتائیں نا. یہ بیس کیمپ کی حکومت کو آگے بڑھ کے اس موقع پہ چاہیے تھا آل پارٹیز کانفرنس بلاتے, اس موقع پہ چاہیے تھا کہ وہ اسلام آباد میں جو سفارتخانے ادھر جاتے سفیروں سے ملتے اور آزاد کشمیر کے سیاسی جماعتوں کا ایک وفد, سربراہ کا ایک وفد جو ہے وہ بیرون ملک بھیجتے, اس پر احتجاج کرتے, 370 کے حوالے سے بھی احتجاج کرتے, یاسین ملک کے حوالے سے بھی احتجاج کرتے. اور انہوں نے کل ہی پھر آج جمعے کے دن پھر جامع مسجد سری نگر انہوں نے بند کر دی, میر واز صاحب کو پھر بند کر دیا, انہوں نے نظر بند کر دیا. 4 سال کے بعد انہوں نے انہیں آزاد کیا تھا, 5-6 جمعے انہوں نے پڑھایا, آج جامع مسجد سری نگر بند کر دی گئی. تو کیا بیس کیمپ کی حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ صرف تبادلے کرے؟ بیس کیمپ کی حکومت کا صرف یہ کام ہے کہ وہ انتقامی کارروائیاں کریں. کشمیر جس مقصد کے لیے جناب یہ بلال صاحب یہ حکومت بنائی گئی تھی, اس حکومت کے میں وزیر اعظم صاحب سے بڑے ادب کے ساتھ پوچھتا ہوں کہ اس حکومت نے 20 اپریل سے لے کے اس وقت تک مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کیا کیا؟ کیا کوئی ایک ریلی نکالی؟ کیا کوئی ایک احتجاج کیا؟ فلسطین کے حوالے سے, غزہ کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے یہ بھارتی سپریم کورٹ ایک بہت بڑا ڈسیزن کرنے جا رہی ہے, کیا اس حوالے سے انہوں نے اپنے آزاد کشمیر کے لوگوں کا اعتماد میں لیا؟ کیا سیاسی جماعتوں کا اعتماد میں لیا؟ کیا آزاد کشمیر اسمبلی کا اس حوالے سے خصوصی اجلاس بلایا؟ کیا کشمیر کونسل کے ممبروں کا اعتماد میں لیا؟ ہر کسی کا جواب نفی میں آئے گا سر. بہت بہت شکریہ خواجہ فاروق صاحب, بہت بہت شکریہ آپ نے بات کی. جی یہ تھے خواجہ فاروق, سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں. ان کی گفتگو آپ نے سنی. چوہے صاحب وقت بڑا کم ہے, بات کر گئے خواجہ صاحب جو کہ گفتگو تھی لیڈر آف دی اپوزیشن. دیکھو خواجہ صاحب بہت پرانے ہمارے آزاد کشمیر کے ان چند گنے چنے سیاستدانوں میں ہیں جنہوں نے بہت اچھی سیاست کی ہے اور جن کا بڑی اچھا نام ہے. ٹھیک ہے سیاسی ظاہر وابستگیاں سب نے تبدیل کی, تو ظاہر ہے کہ وہ تو سارا ادھر ادھر وہ تو ایک اب نارمل جس کو کہیں کہ صورتحال بن گئی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو باتیں ہیں بھارتی جو سپریم کورٹ ہے وہ ایک بہت اہم فیصلہ کرنے جا رہی ہے 370 کے حوالے سے. میرا نہیں خیال آزاد کشمیر کے بیشتر سیاستدانوں کو اس خبر کے بارے میں بھی پتا ہوگا, لیکن اس پہ افسوس کیا جا سکتا ہے. چوہے صاحب آگے بڑھتے ہیں کوئکلی, اس کو سیکنڈز پہ یہ جو یونیورسٹیز کا ایشو ہے آج آپ کے علم میں بڑا خوفناک ہے. بہرحال چلے شکر الحمدللہ کہ آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے, میرا خیال یہ ہے کہ یونیورسٹی نے احساس نہیں کیا, سیدھی بات ہے, یونیورسٹی نے احساس نہیں کیا. آپ دیکھیے یہ جو بچوں کے سیمسٹر ہوتے ہیں نا, یہ بنیادی طور پر ایک پورا چارٹ دیا جاتا ہے, ایک شیڈول دیا جاتا ہے. کبھی بچے جو ہیں وہ ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں, اور اب یونیورسٹیوں کے جو سٹاف ہے وہ چلا گیا. ٹھیک ہے, اب کیا بنے گا؟ یونیورسٹیاں ہیں کس کے لیے؟ اس کام کے لیے کہ یہاں پہ ہڑتالیں ہو جائیں اور آپ اپنے مطالبات کے حق میں مطلب یہ جو کہیں کہ نعرہ بلند کر کے. اور آپ دیکھیں جنہوں نے PhD کی ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے سڑکوں کے اوپر جو ہے نا وہ, اس لحاظ سے ان کے ساتھ پوری ہمدردی ہے. لیکن پڑھائی کی کاسٹ پہ, طلباء کے مستقبل کی کاسٹ کے اوپر کوئی ہڑتال نہیں ہونی چاہیے, نہ طلبہ کی طرف سے, نہ اساتذہ کی طرف سے, کسی کی طرف سے. اور یہ انتہائی بہت بڑی نالائکی ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکا. ہاں جی, PhD لیول کے لوگ میں نے سڑکوں پہ مرد و خواتین نعرے دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ ان کا کام نہیں ہے نا, یہ افسوس والی بات ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بہت بڑی نالائکی کی بات ہے کہ آپ نے دیکھا نا یونیورسٹیاں بنا دیں
آپ نے بندے کھپانے کے لیے وہاں پہ بڑے بڑے آپ نے وہ ڈپارٹمنٹ بنا دیے, ختم کریں نا جو ایسی چیزیں تو ختم کریں. دوسری بات, اب کلوزنگ کی طرف چلتے ہیں. آٹے کا معاملہ تھا, بہت بڑا بحران ہے آج آٹے کا آٹا جناب, اس کے بارے میں اچھی خبر یہ ہے کہ آٹا جو ہے دینے کا اعلان ہوا ہے, لیکن جو باقی معاملات ہیں جو حکومت آزاد کشمیر نے پیسے دینے ہیں, جو پیسے بڑھ رہے ہیں, وہ ابھی تک سارا کھڑا ہے. آٹا البتہ مل جائے گا, چاہے جس شکل میں بھی ملے, جس کوالٹی کا بھی ملے, کھانے کے قابل ہو یا نہ ہو, لیکن آٹا مل. لیکن آپ یاد رکھیے گا اس آٹے کو بھی ہم نے اب سامنے لانا ہے. بالکل پوری تفصیل دیں گے کہ یہ جب چلتا ہے اور یہاں تک جب ہم تک پہنچتا ہے تو یہ کیسے آتا ہے, اور بلکہ اس آٹے کو بھی پیش کریں گے نا, کون کھاتا ہے اور کون کھا سکتا ہے. کہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے بات کی فیڈرل گورنمنٹ سے, پرائم منسٹر پاکستان سے اور کچھ اور ذمہ داروں سے کہ موسم سرما ہے, ہمارے کچھ ایریاز بلاک ہونے والے ہیں, آپ نے بڑی جلدی کر دی سپلائی کو روکنے میں. سپلائی معطل کرنے سے پہلے انفارم کرنا چاہیے تھا. ہم پیسے جو ہیں 1 روپیہ فی الحال نہیں دیا گیا. یہ جو 13 ارب روپیہ بول رہا ہے یہ جون سے پہلے کا بول رہا ہے, جون کے بعد کا جو بقایا وہ الگ سے ہے. 1 ارب روپیہ فی مہینہ کے حساب سے وہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے. اب دیکھیے نا, اب یہ ہوا کہ کوئی پیسے نہیں دینے ہوئے, فی الحال مشروط طور پر بحالی ہوئی ہے موسم کی وجہ سے نا, موسم کی وجہ سے. اب آگے یہ نیگوسیشن ہوگی, تھوڑے بہت پیسے یہ دیں گے یا جیسے بھی یہ معاملات چلائیں گے, لیکن وقتی طور پر آٹے کا جو بحران ہے اس کو وزیر اعظم ٹالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. بہت شکریہ چوئی صاحب جی. ناظرین اسی کے ساتھ نئے پروگرام تک ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. You are watching Opinion HD.